आज सुखने इश्क में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, हमारे स्कॉलर्स, हमारे घर के बड़े, जो आज हमें बताएंगे कि हमारी दीन में जो सखी होने पर कितने बेनिफिट्स हैं, हमारा दीन क्या कहता है इस बारे में। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मेरे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद ताहिरीन साहब, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सरवत अस्करी एंड मुफ्ती साद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुफ्ती साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। ये जो रमज़ान मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकावत का जो अंदाज़ होता है, वो कैसा होता था? रमज़ान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरा साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत चैरिटी उरूज पर होती थी, बहुत उरूज पर होती थी। मगर जैसे ही रमज़ान आता था तो इतनी तेज़ आंधी नहीं चलती थी जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा करीम की सखावत चैरिटी चलती थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी भी दर्जे हैं, जैसे जूदो सखा जिसे कहते हैं, जूदो सखा, और उसके बाद इसार, और फिर आखिर में करीम। एक स्टेट, ये मैं आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज में। एक शख्स के पास 100 रुपये हैं, वो 25 रुपये देना चाहता है, तो ये सखावत है। स्टेटस बढ़ता जा रहा है, 40 देना चाहता है, तो ये सखी है। उसके बाद वो 60 देना चाहता है, इसार आ गया, सब कुछ दे दिया, सुभान अल्लाह। सब कुछ दे दिया, और ये समझा मैंने कुछ नहीं किया, ये करीम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाया कि अनफिक अलैका, तुम लोगों पे खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा बहन, ये जो चैरिटी है ना, इसका माल से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ दिल की कैफियत से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत माल सरमाया दिया होता है, मगर वो छोटे दिल के होते हैं। आसान अल्फाज में, क्योंकि नौजवान हमारा यूथ प्रोग्राम देख रही है, छोटे दिल के होते हैं, तो ऐसे लोग अमीर होने के बावजूद फ़कीर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़ा दिल दिया होता है। वो जो आप हदीस पढ़ रही थी ना, वो अल्लाह से भी करीब हैं, लोगों से भी करीब हैं, और जन्नत के भी करीब हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत छोटा होता है, वो बहुत कंजूस किस्म के लोग होते हैं, बखील होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो अल्लाह से भी दूर होते हैं, जो जन्नत से भी दूर होते हैं, लोगों से भी दूर होते हैं। मुझे करना क्या है? मुझे अपनी दिल की कैफियत को बदलना है। दिल के अंदर अगर सख्ती आती रहेगी तो इसका मतलब मेरे आका ने फरमाया कि बुखल और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। या तो दिल में बुखल होगा, या दिल में फिर बुखल का मतलब कंजूसी। ओके। या तो बुखल होगा यानी कंजूसी होगी, या फिर ईमान होगा। अगर आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बांटने वाले, अब मिसाल, एक छोटी सी मिसाल, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला, देखिए, एक माल तो फ़िरौन के पास भी था, एक माल हामान के पास भी था, एक माल शद्दाद के पास भी था, माल तो अबू जहल के पास भी था, मगर चैरिटी की सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला ने, और चैरिटी की कि आज भी मदीने के अंदर रमज़ान के अंदर 1400 साल बाद भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दस्तरखान लगता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने माल को सेव कर लिया। इसी तरह आले मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम की आल, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये लोग मौजूद हैं। और एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं कुरैश के दूसरे कबीलों को भी आज़माता हूँ और इन नबी इस्लाम की अहले बैत को भी आज़माता हूँ। वहाँ गया, पैसे मांगे आज़माने के लिए, इनके पास पैसे मांगे, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने 10,000 दिए। इमाम हुसैन से पैसे मांगे, उन्होंने उस ज़माने में 1 लाख। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हमारे साथ ताहरीन साहब यहाँ मौजूद है। कंजूसी से इंसान की पर्सनालिटी को क्या नुकसान पहुँचता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ने भी बताया कि कंजूसी और ईमान साथ साथ नहीं चल सकते, तो कंजूसी से हमारे क्या बर्ताव में, पर्सनालिटी में कोई फ़र्क आता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, कंजूसी जिस तरह सखावत से इंसान की पर्सनालिटी बढ़ती है, उसकी शख्सियत में इजाफ़ा होता है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, तो चूँकि बुख़्ल ये उसकी ज़िद है और सखावत का मद्दे मुकाबिल है, तो जितनी सखा से आपको यानी अच्छाई मिलती है, आपको माशरे के अंदर एक अच्छे इंसान के रूप में आप नज़र आते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, लोगों के करीब होते हैं। अल्लाह के करीब होने का मतलब यही है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर वो जन्नत के करीब चले जाते हैं। लेकिन बख़ील आदमी
وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے دور ہو گیا. جب اللہ سے دور ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے بھی دور ہوگا, بے شک. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت سے دور ہوگا اور وہ جہنم کے قریب ہوگا. تو اس وجہ سے بخل کی وجہ سے انسان کی شخصیت پر کافی اثر پڑتا ہے اور وہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے, معاشرے سے دور ہو جاتا ہے, اور وہ جو زندگی کی برکات ہیں, ان کے رزق کے جو برکات ہیں, وہ برکات بھی ان کے چھین لیے جاتے ہیں. اور سخاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں, ان کی عزت میں, اس کے وقار میں اضافہ فرماتے ہیں. جس طرح بہت سارے احادیث, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لے لیجیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام دیا تھا صحابہ کرام میں. ایک غزوے کے موقع پر جب حضرات صحابہ کرام, غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ وہ اپنا مال لا رہے ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا, اور اس دن وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں ابوبکر سے یعنی بڑھ جاؤں گا عمل کرنے میں اور میں پھیل کر دوں گا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا شروع کر دیا, آپ کیا لے کر آئے ہیں, آپ کیا لے کر آئے ہیں, عمر فاروق کو پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو آدھا مال لے کر آیا ہوں, گھر میں آدھا چھوڑا ہے اپنے بچوں کے لیے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا لے کر آئے اور گھر میں کیا چھوڑا ہے, فرمایا جو مال تھا سب کچھ لے کر آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. سبحان اللہ, سبحان یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت سے انسان کے شخصیت میں, اس کے وقار میں کتنے اضافہ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات کی آپ نے. یہی میں کنٹینیو کروں گی. ڈاکٹر صاحب تسکری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ بتا رہے تھے حضرت, کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں سب لے کے آیا ہوں, گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول. تو مجھے بتائیں آپا, آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے ہم اپنی فیملی کا بھی سوچتے ہیں, یہ رتبہ تو ہم کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے. کس طرح ہم بیلنس کریں آپا؟ مطلب دل بھی چاہتا ہے کہ کرو, لیکن پھر آپ کہتے ہو اچھا میری بیٹی کے لیے اتنا ہونا چاہیے, میرے لیے اتنا ہونا چاہیے, تو کس حساب سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے, اس لیے کہ سخاوت جو ہے, مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ سوال کیا, کہا کہ یا علی ارشاد فرمائیے کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت. تو اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا تو ہم یقیناً یہی کہتے ہیں کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ سخاوت اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دیا جاتا ہے. لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیا, کہا کہ عدل زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ سخاوت میں انسان معاشرے کو ڈسبیلنس کرتا ہے, لیکن اگر عدل نافذ ہو جائے تو معاشرہ ایک بہترین بنیادی خطوط کے اوپر استوار ہو جائے. تو یقیناً سخاوت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت قصی, حضرت عبد المطلب, حضرت ہاشم, حضرت ابو طالب, ان کا بڑا تذکرہ, بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے حاجیوں کے واسطے پوری نہریں بنوائی اور ان کے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام کروایا تھا. اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی جانب جو ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بھی بہت خوبصورت اسباق ملتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیریٹی سر انجام دی ہے. ایک مرتبہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار ایک موٹا بوریا پہن کر گھر میں تشریف لائے. ام المومنین نے فرمایا, کہا کہ سرکار آپ کا وہ لباس کہاں گیا جو آپ گھر سے پہن کر گئے تھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے راہ خدا میں خیرات کر دیا کرتا ہوں. تو مجھ سے سائل نے سوال کیا, اور یہ بھی مجھے روایت معلوم ہے کہ جو آج آپ راہ خدا میں دو گے کل کئی گنا زیادہ بہترین اور اچھا ہو کر اس کو ملے گا. تو میں نے اس لیے یہاں پر وہ لباس دے دیا اور وہ پھٹا پرانا بوریا پہن لیا, زیبتن کر لیا, کہ کل جب میں روز محشر انبیاء کے سید و سردار کی حیثیت سے لایا جاؤں گا, شفیع معاشر کی حیثیت سے لایا جاؤں گا, تو وہ لباس کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو کر ملے گا. اور آپا جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم اپنے پرانے کپڑے دیتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا پھٹ گیا اس کو دے دو, اور اچھے والے ہم رکھتے ہیں, اور بے شک یا اللہ, اور کرنا ایسے چاہیے, کرتے ہم کچھ اور ہے. میرے ساتھ مفتی سعد یہاں موجود ہے, سعد جاوید صاحب. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب خرچ کرنے کی بات کریں, ایک تو دوسروں پہ خرچ کرنا تھا, پھر ہوتا ہے ایک اپنی فیملی پہ خرچ کرنا, والد پہ, والدہ پہ, ساس سسر, بچوں پہ. کچھ لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, سخاوت کے اعتبار سے سب سے بنیادی چیز جو کہی گئی, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر صدقہ بہتر ہے, لیکن جب صدقہ دینے شروع کرو تو وابدأ بمن تعول, اپنے گھر سے شروع کرو.
یعنی گھر پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں صدقے کے مصارف ذکر آئے ہیں وہاں سب سے پہلے ذی القربہ کا مصرف بیان کیا گیا۔ آپ کے رشتہ دار قریبی آپ کے صدقے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہمارے ہاں معاشرتی طور کے اوپر ان بہت سارے پہلوؤں پہ ہم سخاوت پہ گفتگو تو کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو میرے کل ایک ساتھیوں نے کی ہے، لیکن ہم معاشرے کے جو اس وقت صورتحال ہے ڈس بیلنس، اس کو جو ہے وہ صرف نظر کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سخاوت کا عنصر بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر شہر کراچی جتنا اس معاملے میں آگے ہے اتنا شاید کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت قریبی اعزاء اقارب رشتہ دار گھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایسی جگہ پر صدقہ کرنے کے لیے جو ہے خرچ کیا جاتا ہے جہاں جو نمود و نمائش ہو، جہاں جو ہے ریا ہو، جہاں آپ کو شہرت ملے، جہاں آپ کی واہ واہ ہو۔ قرآن کریم نے اس کو بہت ہی شدید انداز میں کنڈم کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ قرآن کریم کے 3 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے اپنا نام اونچا کریں، اپنا جو ہے کلہ اوپر کریں، اپنی شہرت دکھائیں، فرمایا ان کا دینا اللہ کہ ہاں ایسے ہے جیسے کوئی چکنے پہاڑ کے اوپر غلہ اگانے کی ناکام کوشش کر یا رہا ہے۔ اللہ یا یہ مثال دے کر یہی واضح کہ آپ نے فرمایا قول معروف، اللہ جل شانہ فرماتے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، کہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں صرف نمود و نمائش و دکھاوے کے لیے دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ تم مال اپنے پاس رکھو، لوگوں سے حسن سلوک سے مل لو، اچھی گفتگو کر لو اور خوبصورت اخلاق سے پیش آ جاؤ، اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 2 پارے میں سوال نقل کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کہا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو جواب اس کا بڑا جو ہے اہم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم کیا خرچ کرو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ خرچ کیا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے، سبحان اللہ۔ تو تمہارے خرچ میں مقدم تمہارے ماں باپ ہونے چاہیے۔ خرچ کیا کرو گے یہ میٹر نہیں کرتا، ایون آپ ایک کھجور بھی صدقہ کر دیں لیکن آپ کا خرچ کیا کس پر ہونا چاہیے یہ اہم ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ قابل توجہ ہے کہ آپ جو خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ خرچ کر کس پر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر خرچ ضرور کیا جا رہا ہے، میں یہی عرض کر رہا تھا، بالکل۔ لیکن اس خرچ کرنے کے حوالے سے ہم یہ چیز لائن اپ نہیں کرتے کہ خرچ کرنا کہاں ہے، کن پر کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے توازن بگڑا ہوا ہے، مستحق ضرورت مند حاجت مند افراد محروم رہ جاتے ہیں، اور ایسے افراد جو صرف اس لینے کو اور اس مال کو اینٹھنے کو جو ہے اپنا پیشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اس میں بہت اہم ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ دیں 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 دیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں قرآن و سنت میں بار واضح کیا گیا کہ لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، سوال کرنے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنے والے کا ہاتھ جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، ایک انسان کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے، یہ کسی طور پر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر دینے والے کے حوالے سے ایک مختصر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح کر دوں کہ دیا کیسے جاتا ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ نے دے دیا۔ اللہ کے نبی ایک سفر سے واپسی آ رہے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ ساتھ ہیں، راستے کے اندر حضرت جابر سے آپ کی گفت و شنید ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، ان سے مکالمہ ہوا ہے، تو حضرت جابر سے آپ نے ایک اونٹ خریدا ہے۔ خریدنے کی بنیاد آپ خریدنا چاہتے ہی نہیں تھے، بلکہ حضرت جابر کے گھریلو حالات سامنے آئے، ان کے والد شہید ہو گئے تھے، 9 بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی، گھر کے معاشی حالات بڑے پسماندہ قسم کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے عزت نفس کا ایسے خیال رکھا، کہا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ کہا رسول اللہ سفر میں ہے، میرے پاس تو یہی ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ کہا ٹھیک ہے تم مدینہ تک اس پہ سفر کر لو، مدینہ میں جا کے مجھے دے دینا۔ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کر انہوں نے کہا حضور آپ اپنا اونٹ لے لیجئے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بلال تم اس کی قیمت ادا کرو۔ حضرت بلال سے کہا کہ قیمت سے کچھ زیادہ بھی نہ، زن ورج کچھ زیادہ دے دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے قیمت دے دی، اب میں اونٹ چھوڑ کر واپس جانے لگا تو حضور نے پیچھے سے مجھے آواز دی کہ جابر کہاں جا رہے ہو؟ اب میرا ماتھا ٹھنکا تو میں نے واپس پیچھے مڑ کے پوچھا، میں نے کہا حضور گھر جا رہا ہوں، اونٹ آپ کو دیا۔ فرمایا اپنا اونٹ تو لیتے جاؤ۔
اپنا اونٹ تو لیتے جاؤ. آپ نے وہ پیسے بھی دیے, اونٹ بھی دیے, چاہتے تو آپ نے کہتے, لیکن عزت نفس مسلمان کی کتنی اہمیت کی حامل ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے.